अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर नफ्सियात का चैप्टर 2 का टॉपिक है आज हमारा शिज़ोफ्रेनिया इंशिकाके ज़हनी। इंशिकाके ज़हनी यानी कि शिज़ोफ्रेनिया एक तबाह करने वाला शदीद ज़हनी मर्ज़ है, यानी कि ये एक साइकी प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है जिसके तहत ख्यालात, अदराक, हेजानी किरदार और समाजी अफ़आल में खलल वाक़या होता है। यानी कि ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो हम इंसान के ख्यालात होते हैं, उसकी जो थिंकिंग, उसकी परसेप्शन, उसके इमोशनल करैक्टर, उसका और सोशल उसके जो काम होते हैं, यानी कि इर्द गिर्द उसका जो माहौल होता है उससे उसकी इस तरह की ज़िंदगी सोशल लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये एक ऐसा आर्जा है जो तमाम आर्जों में ख़तरनाक और नाकारा कर देने वाला आर्जा कहलाता है, यानी कि बहुत ही डेंजरस टाइप का डिसऑर्डर है। इंशिकाक ज़हनी का तस्वुर एमिल कैरेप्लिन और यूजीन ब्लूलर की मुश्तरका काविशों से मुतारिफ हुआ। एमिल कैरेप्लिन ने 1898 में इसको डेमेंशिया फ्रेकोस कहा। यानी कि इस बीमारी का जो उन्होंने तहकीक की वो यूजीन ब्लूलर और एमिल क्रैपलिन ने इस बीमारी को उन्होंने बताया कि ये एक बीमारी है, और इसको उन्होंने तब 1898 में डेमेंशिया फ्रेकोक्स कहा। और 1980 में यूजीन ब्लूलर ने इसको इंशिकाक ज़हनी की इस्तिलाह दी, जो यूनानी अल्फाज शीज़ो और फेरन का मजमुआ है, जिसके मायने जहन का तकसीम हो जाना यानी जहनी इंतशार है। दोनों जिन्सों में इसका वाक़या होना 1% है, यानी कि दोनों जिन्सों यानी कि मेल और फीमेल में इस बीमारी का होना 1% तक इसकी इस बात की होता है कि 1% तक ये हो सकता है मेल और फीमेल यानी कि आदमी और औरतों में। DSM-4 ने इसकी 5 अलामत बयान की हैं, वो इसके 5 सिंबल उन्होंने बताए हैं कि जिनसे 5 निशानियां ऐसी हैं जिनसे पता चल सकता है कि किसको शिज़ोफ्रेनिया है, जिनमें इल्तबास, वाहमा, गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू, गैर मुनज़्ज़म बलागती किरदार, मनफी अलामात, हिजानी गुफ्तगू और हरकत, अदम समाजी तामुलात और अदम खुशी वगैरह शामिल हैं। यानी कि जिसमें इल्तबास यानी कि चीज़ों की सही पहचान ना करना, वाहमे यानी कि अजीब अजीब ख्यालात उनको आते रहते हैं, और गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू यानी कि मौका महल के मुताबिक बात ना करना, और गैर मुनज़्ज़म बिलाहती किरदार यानी कि बहुत ही अजीब करैक्टर वो कर लेते हैं अपना, मनफी अलामात अजीब अजीब बातें, हैजानी गुफ्तगू और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली तौर पर कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाना और कभी ज़्यादा ही दुखी हो जाना और कभी ज़्यादा ही हंसने लग जाना, इस तरह की हरकत वगैरह ये क्या कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया की निशानियां हैं। इंशिकाक ज़हनी की अलामात दो दर्जों में तकसीम है, यानी कि दो स्टेजेस पर इनको डिवाइड किया गया, जिनमें मनफी डिफेक्ट्स अलामात और मस्बत एक्सीज़ अलामात शामिल हैं। मस्बत अलामात में गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू, वाहमे, गलत इदराक और गलत अकीदे शामिल हैं। मनफी अलामात में यानी कि नेगेटिव में हरकत और सुकनात का कम होना, बात ना करना, खुश ना रहना, बेहिसी और बलाती अलामात काबिल ज़िक्र हैं। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ ना तो अपने आप पर और ना ही दूसरों पर भरोसा करते हैं। इन्हें जिस्मानी नकाइस लाहक होते हैं। उनके दिमाग के अंदर गैर मुनासिब ख्यालात गर्दिश करते रहते हैं। मुख्तलिफ आवाज़ें इन्हें तंग करती हैं। उनका गला और नाक मुख्तलिफ बुओं से घुटता है। इन्हें मुंह में मुख्तलिफ जायके महसूस होते हैं। इन्हें मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। वो मुख्तलिफ तस्वीरें, शक्लें और नज़ारे देखते हैं, और वो दूसरों को समझने से कासिर होते हैं। इन्हें अपने ही ख्यालात तंग करते हैं, और इनकी तवज्जो बदलती रहती है, और वो अपने आप को और दूसरों को समझने से कासिर होते हैं। इनकी गुफ्तगू बेरब्त और टूटी हुई होती है। यानी कि स्टूडेंट्स अब इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ने से ही हमें पता चला है कि यानी कि उस टाइप के पेशेंट्स होते हैं जो अक्सर कभी कभार हम मूवीज़ या ड्रामा वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं,
یعنی کہ نفسیاتی ہاسپٹل وغیرہ میں جو الگ الگ کمروں میں پیشنٹس رکھے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ہی کمرے میں بند رہتے ہیں اس طرح کا. اس لیے اس شیزوفرینیا کو سب سے خطرناک ڈس آرڈر کہا گیا ہے. اب انشقاق ذہنی عارضے کی وراثتی منتقلی کلینیکلی تحقیق اور مطالعے سے بھی ثابت ہو گئی ہے. انشقاق ذہنی کا ملان خاندان میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جو انشقاق ذہنی شیزوفرینیا ہے اس کی وجوہات وہ بتا رہے ہیں، کزز بتا رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیسے ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وراثتی یعنی کہ جنریشن سے ہوتی ہے. اگر خاندان میں کسی کو یہ بیماری ہوئی ہو تو پھر آگے یہ کسی ایک کو خاندان میں کسی ایک کو ہو جاتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے. انشقاق ذہنی کا زیادہ خطرہ انشقاق ذہنی کے رشتہ داروں میں بھی پایا جاتا ہے. یہ کینڈلس لینکوسکی شینن نے 1996 میں کہا تھا. بعض مطالعوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کا دباؤ اور اس کے دوسرے حیاتیاتی عوامل انشقاق ذہن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہرش 1996 کچھ مطالعوں کے مطابق یعنی کہ کچھ انالیسس کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دباؤ، زندگی میں بہت زیادہ ڈپریشن اور دوسرے الگ حادثات کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے بیماری. ہرش 1996 کہتے ہیں کہ کلینیکی ریکارڈ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انشقاق ذہنی کے مریض 10 سال پہلے مر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ خودکشی کا رجحان انشقاق ذہنی کے مریضوں میں زیادہ بلند ہے. زندگی میں خودکشی کرنے کی کوشش کا رجحان 20 سے 40% اور کامیاب شرح 10 سے 15% ہے. وکٹر 1997 میں انہوں نے کہا. اب ہرش 1996 میں انہوں نے کہا کہ اس کا کلینیکی ریکارڈ کے مطابق جو شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی ایج سے 10 سال پہلے مر جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو ایسی تو کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی ایسی سیریس بیماری نہیں ہوتی، لیکن وہ اسی بیماری سے، اسی طرح کی بیماری میں رہتے ہوئے ہی مر جاتے ہیں. اور ایسے مریض زیادہ تر خودکشی کر کے مرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، اور اس میں 20 سے 40% لوگ یعنی کہ 20 to 40% شیزوفرینیا کے مریض خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ اور ان میں سے صرف 10 سے 15% کامیاب ہو جاتے ہیں. باقی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان میں سے صرف 10 سے 15% کامیاب ہوتے ہیں، باقی بچ جاتے ہیں. اب یہ تھا شیزوفرینیا کا ساری ایکسپلینیشن تھی. اس میں سے آپ امپورٹنٹ پوائنٹ نکال کر تھوڑا شارٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن، کازز، ٹائپس اور اسٹیجز اور اس کی جو ڈویژن وغیرہ جو ہم نے اوپر پڑھی، اس طرح آپ کا یہ پوائنٹ شارٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے اب انشقاق ذہنی کی اقسام. شیزوفرینیا کی ٹائپس. ڈس آرگنائز شیزوفرینیا سب سے پہلی ہے. اس قسم میں مریض دوسری اقسام کی نسبت زیادہ شخصی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. اس کو ماضی میں فرینک شیزوفرینیا کہا جاتا تھا. یہ بھی لائن امپورٹنٹ ہے کہ ڈس آرگنائز شیزوفرینیا کو پاسٹ میں فرینک شیزوفرینیا کا کہتے تھے. یہ MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس مرض کے تحت مریض کا کردار عجیب و غریب ہوتا ہے. مریض سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتا. مریض کو عجیب خیالات آتے ہیں. اس کا جذباتی اور ہیجانی کردار غیر مستقیم اور بچکانہ ہوتا ہے، یعنی کہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. اس کی گفتگو غیر مناسب اور بے ربط ہوتی ہے. سمعی اوہام مریض کو بہت آتے ہیں. سمعی اوہام یعنی کہ مریض ہمیشہ کہتا رہتا ہے مجھے ایسی آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس طرح کی ٹائپس کی. ان میں جنسی خیالات اور اذیت پسند خیالات کی بھرمار ہوتی ہے، یعنی کہ وہ وحشی ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس قسم کے مریض کبھی کبھار جارحانہ کردار ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھار یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. غیر منظم انشقاق ذہنی ایک عام قسم ہے جس میں غیر منظم گفتگو، موڈ میں خرابی اور غیر منظم کردار وغیرہ کی علامات کو دیکھا گیا ہے. غیر منظم شیزوفرینیا کا مریض غیر منظم طریقے سے اپنی گفتگو میں اپنی علامات کو ظاہر کرتا ہے. وہ نئے لفظ، اصطلاحات، پیرے اور جملے اپنی گفتگو میں شامل کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے عجیب ورڈز بولتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اس کی گفتگو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اور
ڈس آرگنائز شیزوفرینیا کا مریض اپنے بولنے والے الفاظ سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ بچوں کی طرح بات کرتا ہے اور جب چاہے ہنسنا اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عام زندگی میں مریض بے حسی کا تاثر دیتا ہے اور وہ روزانہ نہانے یا کپڑے بدلنے سے انکار کرتا ہے۔ اس مرض کا آغاز ابتدائی عمر سے ہوتا ہے۔ شدید ذہنی امراض کی ادویات انشقاق ذہنی کی مریضوں کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ اب نیکسٹ ٹائپ ہے شیزوفرینیا کی کیٹاٹونک شیزوفرینیا، بلاہتی انشقاق ذہنی۔ بلاہتی شیزوفرینیا دیگر شیزوفرینیا کی اقسام کی نسبت کم واقع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ والی جو ڈس آرڈر ہے شیزوفرینیا کا، یہ لوگوں کو یہ والی بیماری کم ہوتی ہے، مگر یہ مریضوں کی زندگی میں اچانک آ جاتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو اچانک سے ہی آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کی وجہ کیا ہوئی۔ بلاہتی شیزوفرینیا کے مریض اب فراری اور عجیب و غریب کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی علامات میں جسمانی اور حرکی نقائص کی علامات سب سے واضح ہوتی ہیں، یعنی کہ جب اس بیماری کا پتہ لگانا ہو تو اس بیماری والے مریض زیادہ تر جسمانی اور حرکی یعنی کہ اپنے جسمانی آرگنز نقائص وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلاہتی انشقاق ذہنی کی علامات اعضاء کا منجمد ہونا یعنی کہ فریز ہو جانا، فراریت یا پھر بہت زیادہ حرکت میں آ جانا، اعضاء کا ساکن ہونا اور بہت زیادہ جوش وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ اس مرض میں کیٹاٹونک شیزوفرینیا میں یا تو مریض کے جسم کا کوئی حصہ فریز ہو جاتا ہے، ہلا نہیں پاتا، یا پھر بہت زیادہ وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، زیادہ ہی جوش میں آ کے وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر بہت سارے لوگوں کو بلا کر پکڑنا پڑتا ہے۔ اس میں مریض عضلاتی حرکات میں خلل کا مظاہرہ کرتا ہے جو کئی دن تک جاری رہتا ہے، یعنی کہ اگر جب اس کا جسم مریض کا کلائنٹ کا جب جسم فریز ہو جاتا ہے تو وہ کئی دن تک ایسا ہی رہتا ہے، اس کو صحیح ہونے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ حرکی ساکنیت کی دو اقسام ہیں، ایک عمومی لچک اور دوسری بلاہتی لچک وغیرہ۔ عمومی لچک اب کیا ہے، فرد گڑیا کی طرح دوسرے لوگوں کے ذریعے عمومی لچک اب کیا ہوتی ہے، عمومی لچک میں فرد گڑیا کی طرح دوسرے لوگوں کے ذریعے حرکت کرتا ہے، یعنی کہ اس کا جسم بالکل ہی فریز ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی ہلا نہیں سکتا، اور اس کے لیے پھر دوسرے لوگوں کو اس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، اس کو اٹھا کر اس کو کام کرواتے ہیں۔ دوسری بلاہتی لچک میں فرد اپنے عضلات کو حرکت دینے میں مشکل محسوس کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس دوسری والی ٹائپ میں وہ حرکت تو دے سکتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور جوش کی حالت میں اب جو تیسری ہے وہ جوش کی حالت میں فرد اپنے یا دوسروں کی ذات پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ اس کی مثال جیسے کہ آپ نے اکثر کسی موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جب سائیکو پیشنٹ آئے ہوتے ہیں، جو نفسیاتی ہاسپٹل ہوتے ہیں اس کے اندر سائیکو پیشنٹ کیسے ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ ان کو الگ الگ ہر پیشنٹ کو الگ الگ کمرے میں بند کیا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ زیادہ تر اس ٹائپ کا شیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں اکثر ان میں سے، جو کہ جوش میں آ کر ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جوش میں آ کر دوسروں کو مارنے شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے پھر الگ الگ ان کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے، وہ جوش کی زیادہ حالت ہوتی ہے۔ بلاہتی انشقاق ذہنی فراریت کی شدید حالت ہے۔ فراریت یعنی کہ وہ ان کا ذہن جو ہوتا ہے، ان کا مائنڈ باتوں کو صحیح جگہ پر نہیں ہوتا، وہ الگ ہی ان کی سوچ ہوتی ہے، اس لیے پھر اس کو فراریت کی شدید حالت کہتے ہیں۔ پر دوسروں کے الفاظ کو دہراتا ہے، اور یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے الفاظ کو جو سنتا ہے وہ دہراتا رہتا ہے۔ پھر شدید ذہنی امراض کی ادویات میں بینزوڈائزیپائن بلاہتی انشقاق ذہنی کے لیے مؤثر ہوتی ہیں۔ اب لاسٹ میں انہوں نے اس بیماری کے علاج کے لیے انہوں نے ایک دوائی کا نام بتایا جس کا نام ہے بینزوڈائزیپائن، جو اس بیماری کے لیے علاج کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ تھرڈ ٹائپ ہے خفت عظمت انشقاق ذہنی، پیرانوئڈ شیزوفرینیا۔ خفت عظمت انشقاق ذہنی ایک عام قسم ہے جس کی اہم علامات ارتباط الواح میں ہیں۔ یہ ارتباط الواح میں فرد کے تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ارتباط فرد کے غلط عقیدے اور واہ میں اس کا غلط ادراک ہوتے ہیں۔ ارتباط یعنی کہ وہ اس کا مطلب بتا رہے ہیں، غلط عقیدے
کہ اس کے خیال میں ایسے جیسے کہ وہ کہے گا نہیں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، یعنی کہ ایسے ہو گیا تو اگر میں نے ایسے کیا ایسے ہو گیا، تو یہ غلط عقیدے ہوتے ہیں، اور وہاں میں اس کا غلط ادراک یعنی کہ عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، وہم ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ دونوں ایک جیسے ہی قسم کی باتیں ہیں۔ اس کے زیادہ تر مریض اذیت اور عظمت کے اختبات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر واہمے جس کا فرد تجربہ کرتا ہے وہ سمعی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر مریض اس میں جب ان کو اختبات کیسے آتے ہیں، اختبات کیسے آتے ہیں، وہ ان کو اذیت اور عظمت والے اختبات آتے ہیں، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو نقصان پہنچا دے گا اس طرح کے وغیرہ، اور زیادہ اور جو واہمے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے تجربات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اور وہ سمعی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پہلے کوئی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں، اس طرح کی وہ پھر باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے سنائی دے رہا ہے، وہ ایسے کہہ رہا ہے نہیں تم کیا کہہ رہے ہیں، ایسے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرد مختلف قسم کی آوازیں جو اس کی التباس میں ہوتی ہیں سنتا ہے۔ ولایتی انشقاق کے ذہنی کے اختبات میں اذیت اور عظمت زیادہ عام ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیرانوئڈ شیزوفرینیا میں جو اختبات والی ایک ٹائپ ہے نا وہ زیادہ عام ہے، یعنی کہ یہ زیادہ تر دیکھنے میں آئی ہے مریضوں میں۔ اختبات میں غلط عقیدے جس میں دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اختبات عظمت میں فرد خود کو عظیم اور اہم سمجھتا ہے۔ اذیت کے اختبات میں فرد کے اندر دشمنی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مریض یہ خیال کرتا ہے کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس کو مار دیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ایسے کہتا رہتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے ایسے کر دے گا۔ ولایتی انشقاق کے ذہنی کا مریض ہمیشہ چست، ہوشیار، متدلل اور پرجوش رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اوپر والی ٹائم میں بھی بتایا کہ سائیکالوجی کے ہاسپٹل میں نفسیاتی مریضوں کے ہاسپٹل میں ہر مریض کو الگ الگ روم میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو کیونکہ ان کے وہ زیادہ کبھی کبھار ایسی ایکٹیویٹی بہت تیز تیز کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا، دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر انہوں نے ایڈ کیا کہ مریض ہمیشہ چست، ہوشیار اور متدلل اور پرجوش رہتے ہیں۔ وہ جا کر کہتے ہوئے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شدید ہیجانی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی گفتگو منظم اور تسلسل میں ہوتی ہے۔ نفسیاتی ٹیسٹ اور ادویات کے ذریعے انشقاق ذہنی کے مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا علاج انہوں نے کوئی دوائی نہیں بتائی، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا علاج نفسیاتی ٹیسٹ اور ادویات کے مطابق ادویات سے کیا جا سکتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے فورتھ ٹائپ ہے غیر امتیازی انشقاق ذہنی، انڈیفرینشیل شیزوفرینیا۔ غیر امتیازی شیزوفرینیا کا مریض شیزوفرینیا کی ملی جلی علامات پیش کرتا ہے، اور یہ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں مکمل یقین دہانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ شیزوفرینیا کی کس اقسام کی تحت ہوں گی۔ اس قسم کے تحت خبط، توہمات، تفکری نقائص، بازاری کردار اور منفی علامات واضح طور پر دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن ان علامات میں شدت اس نوعیت کی نہیں پائی جاتی کہ انہیں واضح طور پر لیبل کیا جا سکے۔ ان علامات میں تبدیلیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی رہتی ہیں۔ مختصر یہ کہ غیر واضح شیزوفرینیا کے نقص کا کچرا دان کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایسی ٹائپ ہوتی ہے کہ اس میں شیزوفرینیا کی جو جتنی بھی ٹائپس ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان سب کی مکس کر کے سائنس کوئی نہ کوئی، ان سب میں سے کوئی نہ کوئی سائن نظر آتا ہے پیشنٹ کے اندر، تو اس لیے اس کو کچرا دان بھی کہا جاتا ہے شیزوفرینیا کا، جس میں مختلف علامات مل سکتی ہیں مگر واضح پن کے بغیر، اور اس مرض میں یہ تشخیص کرنا مشکل ہے کہ یہ مرض شیزوفرینیا کی کون سی قسم کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ جب پیشنٹ کا علاج کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی بیماری کا پتہ لگاتا ہے کہ اس کو بیماری کس طرح کی ہے، اس کو کس حد تک ہے، تو پھر اسی حساب سے اس کو میڈیسن بھی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وہ کیا دوائی لے، تو اسی لیے اس ٹائپ کی جو شیزوفرینیا ہوتی ہے اس میں جب مریض کو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کی شیزوفرینیا کی ٹائپ کی بیماری ہے، تو پھر اس طرح ڈاکٹر کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اب لاسٹ ٹائپ ہے ٹائپ نمبر 5، معمولی انشقاق ذہنی، اس کا جو ہے ریزیڈیول شیزوفرینیا۔ معمولی شیزوفرینیا کا مریض علاج معالجے کی طبی ہسٹری رکھتا ہے، اس کے اندر معمولی نوعیت کی شیزوفرینیا کی علامات موجود ہوتی ہیں،
ان کے اندر خبط اور توہمات تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ منفی علامات کا اظہار بہرحال کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی ٹائپ ہے شیزوفرینیا کی، یا تو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ٹھیک کافی زیادہ اس کی ٹھیک ہو گئی ہے یہ بیماری، یعنی کہ یہ شیزوفرینیا کی لاسٹ، یا تو اگر اس کے پہلے اس کو توہمات اور خبط وغیرہ آتے ہوں پیشنٹ کو، لیکن وہ خود بخود ٹھیک ہو چکا ہو، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر نیگیٹو سائنز رہتے ہیں، تو یہ یعنی کہ معمولی سی ایک بیماری شیزوفرینیا ہوتی ہے، اور اس کے اندر علاج معالجے کی طبی ہسٹری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا علاج میڈیسن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، زیادہ ٹیسٹ کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ اس قسم کا اطلاق ان صورتوں میں کیا جاتا ہے جب مریض معالجاتی معیار کے مطابق شیزوفرینیا پر پورا نہیں اترتا۔ ایسے مریضوں کو فوری طور پر توجہ اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پھر سے مکمل شیزوفرینیا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ شیزوفرینیا کے اس قسم کے مریضوں کے ٹھیک ہونے کے چانسز کافی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک عام سی ٹائپ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں بہت کم سائنز ہوتے ہیں پیشنٹ کے اندر بیماری کے، اور جو کہ اگر پیشنٹ کو اس صورتحال میں جلدی اس کا علاج شروع کیا جائے تو وہ جلدی ٹھیک ہو سکتا